बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। जब से खान साहब हुकूमत से गए हैं, खान साहब कुछ बौखला से गए हैं और घबरा से गए हैं, बल्कि घबराने से ज़्यादा खान साहब कन्फ्यूज़ हो गए हैं। और आजकल वो ऐसे स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं जिनमें उनकी कन्फ्यूजन वाज़िया तौर पर नज़र आती है। क्यों खान साहब कन्फ्यूज़ है और खान साहब की सियासत का तरीक़ेकार क्या है? कहने वाले कहते हैं कि औरत बोले तो बद किरदार, मर्द बोले तो गद्दार, साफ़ी बोले तो लिफाफा, इदारा बोले तो करप्ट, और खान साहब की चोरी पकड़ी जाए तो अंदरूनी साजिश, और कुर्सी छिन जाए तो फिर बैरूनी साजिश। ये है खान साहब की सियासत का लुब्बे लुबाब, जिस पर वो आजकल चल रहे हैं और मुल्क की सालमियत को ख़तरे में डाल रहे हैं। पाक फ़ौज के तरफ से 2 बार कैटेगरी इस बात को डिनाई करने के बावजूद कि कोई बैरूनी साजिश नहीं है। खान साहब का इसरार ये है कि बैरूनी साजिश हुई है और इस पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो जुडिशल कमीशन बनाए। क्या सुप्रीम कोर्ट खान साहब की इस रिक्वेस्ट को ग्रांट करेगा, यानी मंजूर करेगा और जुडिशल कमीशन बनाएगा या नहीं बनाएगा, या आज खुद नोटिस लेगा, या हुकूमत दरख्वास्त करेगी कि इसका कोई आज खुद नोटिस ले? तो एक तरफ ये हो रहा है, दूसरी तरफ खान साहब के रोज़ाना कोई ना कोई स्कैंडल सामने आ रहे हैं। तोशाखाने का स्कैंडल चंद रोज़ पहले सामने आया था। अभी उसकी बात गश ख़त्म नहीं हुई थी कि उनके खिलाफ हेलीकॉप्टर का स्कैंडल आ गया। अब एक और स्कैंडल उनके खिलाफ आ रहा है। ये भी कोई 15 अरब रुपए का स्कैंडल है, जिसमें खान साहब के करीबी दोस्त ने ख़जाने को चूना लगाया। और इसमें खान साहब की कितनी इन्वॉल्वमेंट थी, क्योंकि खान साहब के ऑफिस के अहम लोग इस मामले के अंदर इन्वॉल्व पाए गए हैं, और वो कोई और नहीं, खान साहब के बड़े ही करीबी साथी और उनके सेक्रेटरी आज़म खान साहब का नाम इसमें आ रहा है। इसके अलावा ECL के में से नाम निकाल दिया गया है मरियम नवाज़ का, और मुस्लिम लीग की क़यादत के बेशतर लोगों का नाम निकाल दिया गया। और कहने वाले ये कहते हैं, बल्कि सरकारी ज़राए ये कहते हैं कि ECL से अगले चंद घंटों में 200 से ज़ायद नाम निकाले जा रहे हैं। और जिन लोगों के बड़े अरसे से ECL में बिला वजह नाम डाले हुए थे, उनके ऊपर कुछ भी साबित नहीं हुआ, उनके नाम आज खुद तरीके से निकल जाएंगे। जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसके मुताबिक शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़, नुसरत शहबाज, शाहिद खान अब्बासी, अब्दुल्ला हकान अब्बासी साहब के बेटे हैं, मुफ्ता इस्माइल के नाम ECL से निकाल दिए। मुफ्ता इस्माइल तो पहले ही वाशिंगटन में मौजूद है और IMF के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। और IMF के हवाले से पाकिस्तान में जो खबरें आ रही हैं वो किसी हद तक दुरुस्त नहीं। दुरुस्त खबरें क्या है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पाकिस्तान प्रोपेगेंडा का एक बाजार गर्म है कि IMF ने पेट्रोल पर सब्सिडी देने से यानी मना कर दिया है और ये कहा कि पेट्रोल की कीमत बढ़ाए। अभी इसका फैसला नहीं हुआ, क्योंकि आज IMF के MD से उनकी मुलाकात हुई है और अभी मुज़ाकरात बाकायदा तौर पर IMF हुकाम से उनके नहीं हुए, जिसके ऊपर वो टर्म्स एंड कंडीशन तय होनी है। लेकिन फ़ौज ने आज कैटेगरिकली एक बार फिर आके कह दिया है कि जनाब, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस जो है वो बड़ी अलर्ट है, बड़ी विजिलेंट है और दिन रात साजिशों के ख़िलाफ़ काम कर रही है, और किसी ने भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई साजिश की तो उसे कामयाब नहीं होने देंगे। ये जवाब आया है, और इससे भी ज़्यादा सख्त जवाब DGISPR की तरफ से ये आया है कि अगर किसी ने मैली आँख से देखा तो मैं उसकी आँख निकाल देंगे। ये बड़ा सख्त बयान है। और ये किस लिए बयान दिया गया है? ये बयान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दिया गया है। खान साहब का दिल कर रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देने, जलसे ख़त्म हुए हैं। जो पहले जलसों में बैरूनी साजिश, अब वो आ गए हैं जी इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बैरूनी साजिश। आज खान साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सी बातें ऐसी की हैं जिनके ऊपर ये लग रहा है कि वो ज़हनी तौर पर कन्फ्यूज़ हो गए और वो आवाम को भी कंफ्यूज कर रहे हैं। उनकी अपनी कन्फ्यूजन तो उनकी हुकूमत के पहले दिन से नज़र आ रही थी। जब वो हुकूमत में आए थे तो खासे कंफ्यूज लगते थे, और अब लगता है कि अब उसी कंडीशन में वापस चले गए हैं जहां कन्फ्यूजन एक बार फिर स्टार्ट है। यानी हुकूमत मिले तो कंफ्यूज और हुकूमत जाए तो खान साहब कंफ्यूज, पता नहीं की कर रहे हैं खान साहब। तो इसका जवाब दिया मरियम नवाज़ ने। वो क्या जवाब है? बड़ा करारा जवाब दिया, वो भी आपको बताएंगे। और मरियम नवाज़ अगर जवाब दें तो मरियम औरंगज़ेब ना बोलें, और मरियम औरंगज़ेब ने भी खान साहब को टका हुआ जवाब दिया। तो सियासत के ऊपर जो है ना वो जवाब गज़ल यानी बयानबाजी का सिलसिला जारी है। और एक और ख़बर वो हमजा शहबाज के हवाले से, पंजाब की वज़ारत आला के हवाले से है कि पंजाब के वज़ारत आला की हल्फ बर्दारी के लिए तकरीब रखी गई थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि मामला जू का तू है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। गवर्नर पंजाब खलफ लेने से इनकारी है, और हाई कोर्ट ने हदायत की थी सदर पाकिस्तान को कि आप किसी और को नॉमिनेट कर दें। तो ये इतला आ गई थी कि सेनेट के चेयरमैन को खल्फ के लिए नॉमिनेट किया जा रहा है,
کیونکہ اس کی ریکمنڈیشن وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے آئی تھی کہ اگر گورنر پنجاب حلف نہیں لے سکتے تو پھر چیئرمین سینٹ کو کہا جائے کہ وہ جا کے پنجاب میں حلف لے لیں، لیکن وہ عارف علوی صاحب جن کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتا ہے تو پھر دو چار کاریگر پہنچ جاتے ہیں ان کے پاس، فواد چودھری اور ایک اور صاحب پہنچ گئے ان کے پاس، اور انہوں نے کہا جی تسی کی کر دے ہوئے ہو، تو وہ بیچارے آرڈر کرتے کرتے رہ گئے، پھنس گئے جان شکنجی اندر، جیویں ویلن وچ گنا۔ عارف علوی اب پھنس گئے ہیں، وہ اپنی پارٹی کی سنتے ہیں تو ان پہ آئین کی خلاف ورزی کا الزام لگتا ہے، وہ آئین کی پاسداری کرتے ہیں تو پھر پارٹی کہتی ہے دوسری جناب تسی بھی لوٹے ہو گئے، تو وہ ان کے اوپر اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں۔ ہاں سب کبھی کہتے ہیں میرے خلاف سازش ہو رہی ہے، کبھی کہتے ہیں یورپی یونین کے سفیر نے کی، کبھی کہتے ہیں امریکی محکمہ خارجہ کے نچلے درجے کے سیکرٹری نے کی یعنی ڈیوڈ لو نے کی، آج وہ کہہ رہے تھے نواز شریف نے لندن میں بیٹھ کے سازش کی، پھر انہوں نے کہا جی کہ میر جعفر ہیں جو سازش کر رہے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں میں امریکہ کا مخالف نہیں ہوں، تو کبھی کہتے ہیں امریکہ میرے خلاف سازش کر رہا ہے۔ تو ان کے جو وزیر ہیں یعنی ان کے جو ایکس وزیر تھے فواد چودھری، وہ آگے کہتے ہیں ہم اسٹیبلشمنٹ نے نکالا ہے، اور خود خاص صاحب کہتے ہیں جناب اپنی غلطیاں درست کر لیں، جنہوں نے غلطی کی ہے وہ الیکشن کرا دے۔ تو یہ کنفیوژن سے بھرپور ہے خاص صاحب، جن کو خود نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ جائے تو جائے کدھر۔ اب وہ بیرونی سازش کا ایک کٹا کھول بیٹھے ہیں اور وہ کٹا ان سے پکڑا نہیں جا رہا اور نہ سنبھالا جا رہا ہے۔ اب سپریم کورٹ سے وہ یہ توقع کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے ان کی بات کو سنے اور ایک جوڈیشل کمیشن بنائے، یعنی 2 قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس ہو گئے جس میں فوج بیٹھی ہوئی ہے، جن کا ایکچولی کام ہے کہ اندرونی اور بیرونی سازشوں کا کلا کما کرنا، یہ تو عدالتوں کا کام ہی نہیں ہے، اور انٹیلیجنس کی رپورٹس اور انٹیلیجنس کی جو پرفارمنس ہے اس کے حوالے سے تو قومی سلامتی کمیٹی جو ہے وہ بہتر فورم ہے، لیکن خاص کے اندر نہیں جناب، سازش ہو گئی ہے میرے خلاف اور غدار ہے، اور وہ چاہتے کیا ہے، وہ چاہتے یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر جب یہ کیس لگے تو پھر وہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں لوگوں کی غیر ملکی سفیروں سے ان کا ریکارڈ کھولا جائے اور ان کو سامنے لایا جائے، سازش ثابت ہو جائے گی۔ اپنے بیان میں انہوں نے آج کہا کہ جنوری سے ہمیں پتہ تھا سازش شروع ہو گئی، پچھلے دنوں وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے نومبر دسمبر سے پتہ تھا سازش شروع ہو گئی، وہ پتہ نہیں خاص صاحب نے پیدا ہونے پتہ لگ گیا سی کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ تو اقتدار چیز ہی ایسی ہے، اقتدار میں تو ہر دن آدمی سمجھتا ہے کہ دنیا میرے خلاف سازش کر رہی ہے، مجھے اقتدار سے نکالنا چاہتی ہے، اس لیے کہ جو کرسی ہے وہ کانٹوں کی سیج ہوتی ہے، ہر آدمی کو لگتا ہے وہ کانٹوں پہ بیٹھا ہوا ہے، ادھر سے کوئی ان کو ہٹا دے گا یا کوئی اور کام کر دے گا، جان کو بھی خطرہ اور کرسی کو بھی خطرہ، ایمان کو بھی خطرہ، تو آدمی خطروں میں گھرا رہتا ہے، اور وہ خطرے اب خان صاحب کے نکل کے سامنے آ رہے ہیں، اور اب وہ کہتے ہیں جی یعنی اب انہوں نے لڑائی ڈالی قومی سلامتی کے اداروں سے۔ قومی سلامتی کمیٹی کی جو فائنڈنگ ہے یعنی سازش کے حوالے سے وہ کہتے ہیں سازش نہیں ہوئی، وہ اس بات پر قائم ہے۔ مداخلت کے حوالے سے اب خان صاحب کہتے ہیں جی سازش نہیں ہوئی، تو مداخلت تو ہوئی ہے، لیکن وہ مداخلت کو مداخلت نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں جی سازش ہوئی ہے، اور سازش یہ ہوئی ہے کہ مجھے اقتدار سے نکالا گیا، میری کرسی جو چلی گئی ہے، باہر بیٹھ کے نواز شریف سازش کر رہا سی تے اندر بیٹھ کے جناب شہباز شریف کر رہا سی، اور میں نے اسٹیبلشمنٹ نے کر دیتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں صاف کھلتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، تو اس طرح کی چیز ہے کہ وہ بات کرتے ہوئے یعنی خان صاحب جو کہتے ہیں نا میرے لوگوں سے ملے غیر ملکی سفیروں سے، تو خان صاحب کو بیٹھ کے ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے وہ کیا رہے ہیں۔ ان کے جو لوگ چھوڑ کر گئے یا ان کی جماعت کے یا ان کے ٹکٹ پر جیتے ہوئے لوگ جو چھوڑ کے گئے، ان کی وجہ سے تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوئی۔ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی جب ان کے اتحادی ان کو چھوڑ کر گئے، جن کا ان کی پارٹی سے کوئی لینا ایک نہ لینا دو، ان کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا، اور جن لوگوں سے غیر ملکی سفیر ملے ان میں چودھری پرویز الہی بھی تھے، وہ تو نہیں گئے، وہ تو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو جو لوگ منحرف ہیں جو آپ کی جماعت چھوڑ کے گئے، اگر ان کے اوپر یہ الزام ثابت ہو بھی جائے کہ جی وہ غیر ملکی سفیروں سے ملے، حالانکہ غیر ملکی سفیر یا دنیا بھر میں ملتے ہیں، خود خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے تو ملتے رہے۔ اب خان صاحب کو نکالا آئینی طریقے سے، اور خان صاحب کہہ رہے جی مجھے جنہوں نے نکالا وہ غلطی تسلیم کریں، یعنی عدم اعتماد پیش کرنا کوئی غلطی تھی، تو جنہوں نے نکالا ہے وہ تو ہے جن کے بارے میں پچھلے 2.5-3 سال سے لوگ کہتے رہے کہ سلیکٹر وہ ہے اور خان صاحب سلیکٹڈ ہے۔ اب سلیکٹر نے خان صاحب نکال دیا، خان صاحب رولا پا رہے ہیں سلیکٹر نے میں نے ان کو کر دیا، میں نے واپس ٹیم چلاو، وہ سمجھ رہے کو کرکٹ کا کوئی میچ ہو رہا ہے۔ وہ ضیاء الحق کے زمانے میں ان کو کپتانی سے ہٹا دیا گیا تھا، تو وہ 13-14 لوگوں کو لے کے نا سائڈ پہ ہو گئے تھے، ویسے سب سے زیادہ لوٹے تھے وہ انہوں نے اکٹھے کیے تھے، انہوں نے بندے توڑے۔ اب ان بندوں کو انہوں نے توڑنے کے لیے کیا دیا، کوئی رقم دی یا کیا دیا، تو 13-14 پلیئر اگر آپ کو یاد ہوگا تو الگ ہو گئے تھے۔ میاں داد بیچارے کو کپتانی دے دی گئی تو اس کے بعد کھیلنے کے لیے پلیئر ہی نہیں تھے،
تو میاں جاوید میاں کے خلاف عدم اعتماد ہو گئی تھی. یہ خان صاحب لے کر آئے تھے. تو خان صاحب سے پوچھا جائے کہ خان صاحب آپ نے کس کے کہنے پہ کیا تھا, یہ کون سی سازش تھی, اور کیا آپ نے لوگوں کو پیسے دیے تھے ہٹانے کے لیے؟ تو خان صاحب اس کام کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. وہ اب بھی سمجھ رہے ہیں کہ میں اپنے لوگوں کو باہر نکال لوں گا قومی اسمبلی سے تو میں دوبارہ مجھے کہیں گے کپتان جی واپس آ جاؤ. اب خان صاحب استعفے دے کے بیٹھ گئے ہیں اور ان کے استعفوں سے کوئی فرق نہیں پڑا. حکومت بھی چل رہی ہے اور اسمبلی بھی چل رہی ہے, اور شہباز شریف جو ہے نا وہ 300-400 کی سپیڈ میں بھاگ رہے ہیں, اور وہ کراچی بھی ہوئے ہیں, وہ کوئٹہ بھی ہوئے ہیں. خان صاحب نے آنکھیں نہیں کھلتی سویرے 11 بجے تو پہلے, اور کینٹا میٹنگ کی تھی ایک, اور وہ کینٹا میٹنگ کی تھی دوسری, اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ, یعنی انہوں نے ہفتہ وار طے کیے ہوئے تھے, پیر کو یہ کرنا, منگل کو یہ کرنا گھنٹہ ہی ہے. اس کے بعد اللہ اللہ خیر صلی اللہ, یعنی پھر بنی گالا تھے حل اللہ. تو یہ سارے کام وہ کرتے رہے ہیں. تو اب وہ سمجھتے ہیں کہ وہ آگے شہباز شریف وہ بھاگتے پھر رہے ہیں, یعنی وہ قبائلی علاقوں میں بھی ہوئے ہیں, ہفتہ نہیں ہوا ان کو آئے ہوئے, اور انہوں نے آدھے پاکستان کا وزٹ بھی کر لیا. قبائلی علاقے جیسے یہ وہ ایریا جہاں بہت زیادہ کنفیوژن ہوتی ہے وہاں بھی ہوئے ہیں, کوئٹہ بھی چلے گئے, کراچی بھی ہوئے ہیں, اور بھی کوئی جگہ ہوئے گی تو اتوں بھی ہو آڑ گئے. میٹرو رات کو دورہ کر رہے ہیں کہ پیچھے آئی ایم ایف بھیج دیتا ہے. قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ بھی کر لی ہے کہ جناب کی کٹی کٹا سی وہ بھی کٹ لیا انہوں نے. اب وہ بیٹھ کے اداروں کی ریفارمز کے اوپر بھی باتیں کر رہے ہیں. ای سی ایل بھی انہوں نے کلیئر کر دی ہے. وہ کام تو یہ ہوتا ہے, نظر آ رہا ہے کام ہوتا ہوا. تو حکومت اسے کہتے ہیں جو ڈے بائی ڈے کے ڈیلی افیئرس کے اندر اپنی ان پٹ دیتی ہے, اور وہ دے رہے ہیں, وہ نظر آ رہا ہے. اب جو ان کو مصیبت پڑی ہے وہ جو آپ ان کے لیے مائنز کھود کے گئے ہیں, یعنی وہ بم چھوٹے چھوٹے لگا گئے ہیں. پیٹرول کی قیمت آپ نے جب بڑھنی تھی بڑھائی نہیں ہے, اس وقت آپ نے پولیٹیکل فائدہ لینے کی کوشش کی, اور آپ نے چونکہ آئی ایم ایف کو ہاتھ باندھ کے دے دیے ہوئے. اب مجبوری ہے اگلی حکومت کے لیے کہ وہ کیا کرے گی. آئی ایم ایف کے اندر جی آپ وعدہ پورا کرو, خان صاحب نے پیسے لے لے انہیں, اگلا ہی کرب ڈالر لینا ہے تو وعدہ پورا کریں. لیکن خان صاحب کو سازش کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا. یعنی میڈیا جھوٹ بول رہا ہے, عدالت جھوٹ بول رہی ہے, فوج کا ترجمان جھوٹ بول رہا ہے, حکومت جھوٹ بول رہی ہے, سلامتی کمیٹی جھوٹ بول رہی ہے, اسد مجید جھوٹ بول رہا ہے جس نے ایئر وے پہ کیس کر دیا کہ ان کے غلط ٹکٹ چلا دی انہوں نے. تو 22 کروڑ کے ملک میں اکیلے عمران خان صاحب جو سچ کا علم تھامے ہوئے ہیں, ان کے علاوہ کوئی سچا نہیں ہے. تو خان صاحب کہتے ہیں جی جوڈیشل کمیشن بنائے جو کھلی سماعت کرے. اس پہ جوڈیشل کمیشن بنانا چاہتے ہیں خط کے اوپر, لیکن جو اپنا فارم فنڈنگ کیس ہے اس میں وہ درخواستیں دے رہے ہیں کہ جناب اس کو چھپا لیں, اس کو بند کمرے میں کریں, اس کو آن ریکارڈ نہ رکھیں, اور پھر اس کو 1 مہینے میں نہ کریں, اس کو چلنے دیں, وہ کیس ہی نہیں ہے. اگر کرنا تو باقی سارے کو پھڑ لو, انہوں نے بھی کیس میرے نہ چھوڑ لو. کہتے نا ساڈا کتا تو تہاڈا کتا ٹامی. تو خان صاحب کا کتا جو ہے وہ ٹامی ہے, اور ان کو جو ہے نا وہ بیرونی مداخلت نظر آتی ہے, اور ان کو پتہ نہیں کیا نظر آتا ہے. وہ کہتے ہیں جی بڑے تکبر سے مجھے نکالا گیا, اور ان کا جناب خان صاحب ان کو کٹ دو, عمران خان کو نکال دیں, اور یہ کریں وہ کریں. اس کے اوپر آج بڑی بحث ہوتی رہی سارا دن. یہ چونکہ اب خان صاحب چلے گئے ہیں اپوزیشن میں, اور خان صاحب کی سننی ہے لوگوں نے, کیونکہ حکومت تو کر رہی کام, تو اپنے کاموں میں لگے. اس پہ مریم نواز نے یہ آ کر کہا ہے, آج انہوں نے جو جواب دیا ہے وہ بڑا زبردست جواب ہے. وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ جو امریکی خط کا ڈرامہ ہے نا, اس کے پیچھے کہانی اصل میں وہی ہے جو ابراج کمپنی تھی جنہوں نے کے الیکٹرک لیا تھا, اس کے سربراہ عارف نقوی جو پکڑے ہوئے لندن میں, ان کو اب امریکہ نے یعنی ڈیمانڈ کیا ہوا ہے, اور اس میں یہ لاکھوں ڈالر کی جو ہے نا وہ ٹرانزیکشنیں ہیں, اور غیر قانونی فنڈنگ ہے, اور بڑے گھپلے ہیں. تو بہت سارے غیر قانونی طور پر ڈالر خان صاحب نے بھی لیتے ہوئے ہیں, یعنی فارن فنڈنگ کیس میں ان کا بھی نام ہے, عارف نقوی صاحب کا بھی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا, اس پہ مریم نواز نے کہا کہ یہ اصل کیس ہے جس کی وجہ سے خان صاحب گھبرا رہے ہیں. اوپر سے فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ بھی آنے والا ہے. ان کو مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ کچھ کر. خان صاحب نے آج دھمکی دے دی کہ جناب پنڈا چ بھی کہتا ہے, میں شہرہ چ بھی کہتا ہے, قصبوں میں کہہ دیا, میں نے چھوٹے دیہاتوں میں کہہ دیا, گلی گلی میں نے سب کو الرٹ کر دیا. پہلی بار میں نے کہا پہنچ اسلام آباد, اور میں نے اسلام آباد سب کو بلا لینا. اب وہ دھمکیاں دے رہے ہیں اسلام آباد کو بلاک کرنے کی, یعنی جو دھرنا دینا ہے یا کچھ اور کرنا ہے تو وہ یہ شوق بھی پورا کر لیں. لیکن ان کا ہو رہا کچھ نہیں ہے. ان کے لیے جو تیاری کی جا رہی ہے وہ بڑی یعنی 90 جنہوں نے جن بوتل سے نکالا نا, ان کو جن بوتل میں بند کرنا آتا ہے. ایسا نہیں کہ وہ جن کو نکال کے بھول گیا کہ جن پھیلتا جا رہا ہے, ان کو بوتل میں بند کرنا آتا ہے.
اور بڑی تیاریاں ہو رہی ہیں. بڑے آرام سکون سے ایسی پھینٹی پڑے گی کہ لگ پتہ جائے گا. پھینٹی سے مراد یہ نہیں کہ وہ پھینٹی پڑے گی, پھینٹی سے مراد سیاسی پھینٹی پڑے گی. اور ان کے سارے بیانیے شیانیے جو ہے نا, یہ جو سوشل سائنسز سبجیکٹ لے کے پھر رہے ہیں نا, یہ جو لوگوں کو یعنی سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح لوگوں کو پکڑتے ہیں, سوشل سائنس کہلاتی ہے, یہ اب دنیا کے اوپر آشکارا ہو گئی ہے. سیاسی جماعتوں کو اب آہستہ آہستہ پتہ چل گیا ہے کہ خان صاحب نے کہانی کی پائی ہے, اور خان صاحب کس طرح اپنا نظریہ بیچتا ہے, اور کون سی لندن کی کمپنی ہے جس کو انہوں نے ہائر کیا ہوا ہے, جو کہ لوگوں کو ان کے ذہن کے مطابق چیزیں فیڈ کرتی ہے. فیس بک 2-4 چیزیں دیکھیں تو پھر اس کے بعد ویسی ہی چیزیں ہمیں فیس بک دکھانی شروع کر دیتا ہے. ایسے یوٹیوب ہے, ایسے ٹویٹر ہے, جو چیزیں ہم لائک کرتے ہیں, جو چیزیں ہم فالو کرتے ہیں, وہ ہمیں آنی شروع ہو جاتی ہیں. یہ جو ہے نا, یہ تمام جو ہے نا, یہ الگوریدم کہلاتے ہیں. یوٹیوب کا بھی اپنا الگوریدم ہے, فیس بک کا بھی ہے, ٹویٹر کا بھی ہے. تو یہ جو ڈیٹا ہے نا, یہ بہت ساری کمپنیاں کلیکٹ کر کے اس کے مطابق لوگوں تک ریچ کرتی ہیں. اور یہ کام جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑا زبردست کیا تھا. ڈونلڈ ٹرمپ کو کون جانتا تھا, اور ڈونلڈ ٹرمپ کی تو کچھ بھی نہیں تھا. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اس سائنس کو استعمال کر کے وہ اپنے آپ کو امریکہ کے صدر کے عہدے تک لے گیا تھا. خان صاحب نہیں لے آ سکتے, تو خان صاحب یہی کر رہے ہیں. اب دیکھیں جیسے ہی پاک فوج نے, یعنی یہ جو قومی سلامتی کمیٹی کا دوسرا اجلاس ہوا ہے, کیٹیگوریکلی اس میں کہا گیا کہ سازش نہیں ہوئی, لیکن پھر انہوں نے امریکی مداخلت وہ نامنظور والا ٹرینڈ چلایا اور وہ منٹوں اوپر چلا گیا, کیونکہ ریچ ایسی ہے. اب میرے جیسے بہت سے لوگ پچھلے کئی دنوں سے, مطلب پچھلے کئی مہینوں سالوں سے, جب سے یہ وار آن ٹیرر چلی ہے, تو ہم اسلام کے خلاف بات کرنے والوں کو ناپسند کرتے ہیں. اور یہ پوری دنیا یعنی ہمارے اوپر تنقید بھی کرتی رہی کہ کیونکہ دہشت گردی کے بہت سے جو واقعات ہوئے جن ملکوں میں ہوئے, اس کے اوپر بہت سارے کویسچن اٹھے. اور کسی نے کہا جی کہ یہ مسلمان جو ہیں وہ اس طرح کے ہیں, کیونکہ مسلمان بہت سارے انتہا پسند تنظیمیں ہیں جنہوں نے بہت سارے کام کیے ہیں. 9/11 دیکھ لیں, مسلمانوں کا نام آتا ہے. تو اب ان کو بنیاد بنا کے پوری دنیا کے مسلمانوں کو, جو کہ مسلمان ایسا نہیں ہے, ان کو ٹارگٹ کیا گیا. تو ایک ان کی سوچ ہے, اس لیے ایسی سوچ کو امریکہ میں ٹرمپ نے کیش کیا, اینٹی مسلم کو اور اس طرح کی چیزوں کو. تو ہمارے یہاں بھی جو اس طرح کے جو یعنی پرو مسلم سوچ رکھنے والے لوگ ہیں, یا جو سمجھتے ہیں کہ اسلامو فوبیا دنیا میں ایک بہت بڑا مرض ہے, ان لوگوں کو ریچ کیا گیا. تو اب وہ ایک طریقہ ہے سوشل سائنس کا, یہ آپ جا کے پڑھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. پروگرام چھوٹا ہے ورنہ میں آپ کو ڈیٹیل میں سمجھا دیتا کہ اس کی ایکچولی سائنس کیا ہے اور کس طرح لوگوں کو ریچ کیا جاتا ہے. یہ سائیکولوجیکلی ایک جیوگرافیکل ہوتا ہے کہ یعنی آپ کس علاقے میں رہتے ہیں, آپ کی ایج کیا ہے. تو ایک یہ سائیکولوجیکل ڈیٹا بھی ہوتا ہے جس میں آپ کیا دیکھنا پسند کرتے ہیں, کس ایج کے ہیں آپ, اور آپ کے انٹرسٹ کن کن چیزوں میں ہیں. تبھی آپ دیکھا لکھا ہوتا ہے فیس بک پہ آپ کے انٹرسٹ کیا ہے, فلاں فلاں. تو یہ اسی لائکنگ اور ڈس لائکنگ کو فوکس کر کے ریچ کیا جاتا ہے. تو خاص صاحب اس کو ریچ کر کے, اور وہ ان کو وہاں سے ملتی ہے سپورٹ لندن کی کمپنی سے, جن کو وہ بھاری معاوضہ دیتے ہیں کہ اس دن ابھی اسکینڈل کھل جائے گا. اب اس پہ مریم اورنگزیب نے ان کو جو جواب دیا, پہلے وہ بات کر لوں, پھر آتے ہیں وہ اسکینڈل کے اوپر جو بہت بڑا اسکینڈل ہے. انشاءاللہ بہت جلد یہ بھی دفن ہوگا. تمام سیکیورٹی ایجنسیز نے بھی اس بات کو کل واضح طور پر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو یہ بات بتائی ہے کہ کوئی سازش نہیں ہوئی, کہ تم نالائق تھے, نالائق ہو, جھوٹے تھے, جھوٹے ہو, منافق تھے, منافق ہو, نااہل تھے, نااہل ہو. اس وقت تک کوئی بات نہیں تھی کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر سازش کر رہا ہے. لیکن جب تمہیں پتہ چلا کہ تمہارے اتحادی اور تمہارے اپنے لوگ تمہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں, تمہارے 8 مارچ کو ٹیلی گرام آتا ہے پاکستان, اس کے بعد 27 مارچ کو تمہیں یاد آتا ہے کہ تمہیں دھمکی دی جا رہی ہے اور پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے اور تمہاری حکومت کے خلاف سازش ہو رہی ہے. آپ سوئے ہوئے تھے. مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ جناب خان صاحب جھوٹے ہیں, چور اور منافق ہیں, جنہوں نے توشہ خانہ کے تحائف کو ذاتی کاروبار کے لیے استعمال کیا. عوام ان کو جو ہے نا وہ سمجھ چکے ہیں. انہوں نے 1 کروڑ نوکریوں 50 لاکھ گھروں کا جھوٹ بولا, ادویات اور کورونا فنڈ پر ڈاکہ مارا. ان کا بیانیہ زمین بوس ہو چکا ہے. انہوں نے الیکشن کمیشن سے اپنے اکاؤنٹ چھپائے, شوکت خانم کے نام سے پارٹی فنڈ اکٹھے کیے. تو اب یہ عوام کو بیوقوف بنانا بند کر دیں. ان کا جو فارن فنڈنگ کا حساب ہے ان کو دینا پڑے گا, اور فیصلہ آ رہا ہے. اور ہم جو عمران خان کو پوری فول پروف سیکیورٹی دے رہے ہیں. یہ جلسے کریں, جلوس کریں, ان کی ریلیاں ہوں, ہم ان کو سیکیورٹی دیں گے.
یعنی ایک طرف حکومت کہہ رہی ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ یعنی 2 نمبری کر رہے ہیں اور 2 نمبر آدمی ہے، اور دوسری طرف حکومت کہہ رہی ہے کہ جو مرضی کریں نصیحت و سیکورٹی دیں گے. ویسے سبحان اللہ نہیں کہنا چاہیے. خان صاحب تو امریکہ گئے تھے تو وہاں تقریر کرتے تھے میں نواز شریف کی جیل سے ایسی تروا دوں گا، اور یہاں حکومت ایسی ہے وہ کہتی ہے ہم سیکورٹی بھی دیں گے، ہم جناب یہ بھی کریں گے، ان کے راستے بھی کھول لیں گے، جو یہ چاہتے ہیں کریں. یہ جمہوریت کا جو اصل چیز ہے وہ یہی ہم خان صاحب سے کہتے ہیں، خان صاحب جو مرضی کرو، لیکن یہ جو جمہوریت ہے نا اس کے حسن کو برقرار رکھیں. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں سے ہاتھ تک نہ ملائیں اور لوگوں سے نفرت کریں اور لوگوں کو نفرت کا درس دیں اور لوگوں کو درس دیں، ہر ایک کو گالیاں دیتے پھرے. آپ نے ہر شعبے کو پاکستان کے اندر بدنام کیا، ہر ادارے کو بدنام کیا جو ادارہ آپ کے کام نہیں آیا. جیسے آج الیکشن کمیشن کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کو الیکشن کمیشنر کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. ساری دنیا جان دی تسی کنیاں تعریفاں کیتی ہیں الیکشن کمیشنر دیا. اب اس کو نکال دیا جائے کیونکہ وہ فارن فنڈ نے کیس کی سماعت کر رہے ہیں، ان کو فیصلہ دینا، اور وہ آپ ملزم پارٹی کہہ رہے ہیں کر دو جناب، ہے فیصلہ نہیں کر سکتا، اور ہم سب سے بڑی پارٹی ہے. اب آ جاتے ہیں اس کے اوپر جو کہ 15 ارب کا سکینڈل ہے، اور یہ سکینڈل بہت بڑا ہے. یہ ہے کاروں کا سکینڈل. ایم جی موٹر امپورٹ سکیم ہے. اس کی کچھ ڈاکومنٹس لیک ہو گئے ہیں، اور اس کے مطابق جو ہے وہ اعظم خان جو کہ خان صاحب کے سابق سیکٹری رہے ہیں، طارق خدا ممبر کسٹم آپریشن رہے ہیں ایف بی آر کے، اور جوید افریدی ایم جی موٹر کے مالک ہے. جوید افریدی بڑا زبردست کریکٹر ہے. جوید افریدی صاحب جو ہے وہ پاکستان کے ایک مالدار شخص ہیں اور کرکٹ ٹیم کے مالک ہیں، پشاور زلمی کے شاید اف آئی ایم ناٹ رانگ، اور یہ شاید افریدی کے قریبی عزیز ہیں، اور انہوں نے بڑی تیزی سے ترقی کی. اور ان کا پہلے نام آیا تھا جب پاکستان ٹیم نیوزی لینڈ گئی تھی اور وہاں پہ سٹے کا یا جوئے کی کوئی بات ہوئی تھی تو ان کا نام اس میں اچھالا گیا تھا اور آیا تھا کہ یہ جناب ان کے انٹرنیشنل سٹے بازوں سے رابطے ہیں، اور یہ ٹیم کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے اور انہوں نے اس میں سے بڑا مال کمایا. پھر جب نام آیا، یہ دروغ بر گردن راوی اس طرح کی معلومات ہے. پھر جب ان کا نام آیا تو پھر یہ انہوں نے کوئی فریجوں کی فیکٹری لگا لی، پھر یہ وہاں سے چلے اور ڈی فریزر اور یہ وہ سارا یعنی الیکٹرانکس گیجٹ کی فیکٹری لگائی. پھر یہ آگے انہوں نے موٹر، یہ جو باہر سے گاڑیاں منگاتے ہیں ایم جی موٹر، اس کی انہوں نے لی ایجنسی، اور اس کے بعد پچھلے سال انہوں نے تقریباً 10,000 لگژری گاڑیاں منگائی ہیں، اور یہ ایم جی موٹرز کے پاکستان کے اندر ڈسٹریبیوٹر ہیں. ان میں سے 1,000 گاڑیاں جو ہے نا وہ وربل احکامات کے اوپر یعنی ممبر آپریشن کے اس کے احکامات کے اوپر کلیئر کی گئی ہیں، اور اس کے اوپر $11,000 پر سی بی یو ٹیکس وصول کیا گیا ایف بی آر کی جانب سے، جبکہ انہی گاڑیوں کا جو ایکچولی ٹیکس بنتا تھا وہ $16,000 بنتا تھا. تو $5,000 پر گاڑی جھٹکا دیا گیا گورنمنٹ کو. لاہور ڈرائی پورٹ پر جو سی کے ڈے کٹس ہیں، سیم گاڑیاں یعنی یہ سیم گاڑیاں جو آتی ہیں یہ سی کے ڈے کٹس کھلاتی ہیں، ان کے اوپر $16,000 دیا جاتا ہے. تو یہ کوئی سکینڈل جو ہے وہ 15 ارب کا ہے. اس میں 500 سے زائد گاڑیاں وہ منگائی گئی جو کہ معذور افراد کے کوٹے میں آئی ہیں، جن کے اوپر بالکل ہی یعنی ٹیکس نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. خان صاحب جو حکومت میں تھے تو اس وقت بھی اسکینڈل کی باز گشت سنائی دی تھی، اور یہ کہا گیا تھا کہ یہ خان صاحب کی حکومت کے خلاف بہت بڑی چارج شیٹ ہوگی. اور جوید افریدی جو وہ خان صاحب کے بڑے قریب ہے، اور وہ کرکٹ کا نیکسس تو ہے نا، لیکن یہ شاہد افریدی کو بائی پاس کر چکے ہیں اور شاہد افریدی کو بیچ میں سے انہوں نے مائنس کر دیا ہوا ہے. تو اب انہوں نے یعنی اس کام کے اندر، اس کاروبار کے اندر جو قومی خزانے کو نقصان پہنچایا ہے وہ 5-10 ارب کا نہیں 15 ارب کا بنتا ہے. اور پھر یہ 15 ارب کہاں گیا ہوگا؟ پھر یہ 15 ارب صرف ایسے نہیں بلکہ ان گاڑیوں کے عوض جو زر معاملہ باہر بھیجا گیا ہے وہ بھی اربوں ڈالر بنتا ہے، کروڑوں ڈالر بنتا ہے. یہ پاکستانی ڈالر میں کچھ اندر سی نا، یا پاکستان میں ڈالروں کی جو مانگ بڑھ رہی تھی، ڈالر چاہیے دے رہے ہیں، جوید افریدی گڈیاں منگا رہے ہیں، ڈالر لے رہے ہیں، ڈالر 190 ہو گیا. یہ بھی تو کام ہو سکتا ہے نا. تو پھر یہ پاکستانیوں کی جیبوں پہ ڈاکے ڈالے گئے ہیں. اور یہ جو آئے تھے خان صاحب اور تحریک انصاف والے، پناما سکینڈل، تو یہ پناما سکینڈل ثابت کرنے والی جو پارٹی تھی نا، یہ خود ہی کبھی بی آر ٹی سکینڈل میں نکل رہی ہے، کبھی بلین ٹری سکینڈل میں نکل رہی ہے، کبھی ادویات کے سکینڈل میں نکل رہی ہے، چینی آٹے کے سکینڈل میں، پیٹرول سکینڈل میں، بجلی سکینڈل میں، براڈ شیٹ سکینڈل میں.
توشاہانہ اسکینڈل میں, ہیلی کاپٹر اسکینڈل میں, اور اب جناب ایک اور اسکینڈل آ گیا, MG کار اسکینڈل. تو یہ تمام اسکینڈل ثابت ہوئے, پاناما نہیں ثابت ہوا. ایک ہی اسکینڈل جو نواز شریف پہ ڈالا گیا تھا پاناما کا, وہ نہیں ثابت ہوا, باقی سارے اسکینڈل جو ہے وہ ثابت ہوئے. اس کا رولا سود پڑا تھا MG کار کا کہ پچھلے سال انہوں نے لوگوں سے پیسے لے لیے تھے اور پھر گاڑیاں ان کو ڈلیور نہیں کی تھی, اور کروڑوں روپے انہوں نے اکٹھے کر کے کئی مہینے انہوں نے استعمال کیے. ان پیسوں سے انہوں نے بینکوں سے انٹرسٹ لیا اور جن کو گاڑیاں دی تھی ان کو ڈلیور بھی نہیں کی. یہ کافی رولا تھا, لیکن جناب نہیں, کوئی گل نہیں. تو اس طرح کے بڑے کیس ہیں. نیب کے اندر تو درجنوں کیس پڑے ہوئے ہیں. وہ خان صاحب کے کزن ہیں نوشیروہ برقی, ان کی وہاں پر MC کے صدر ڈاکٹر ارشد تقی اور نائب صدر علی رضا نے ایک ٹپس نامی کمپنی کو, جعلی کمپنی کو ٹھیکہ دیا تھا یہ ادویات کی سپلائی کا خیبر پختونخوا میں. یہ بڑا سکینڈل ہے جی, جس نے یہ کھلا ادھر لگ پتے جان گے. تو یہ حکومت سکینڈلوں سے بھری ہوئی ہے, اور ہم نے کہا تھا کہ جب یہ حکومت جائے گی تو لگ پتہ جائے گا. پچھلی حکومت کے تو سکینڈل جو ہے نا وہ یعنی آٹے میں نمک برابر ہے. وہ تو خاص صاحب سے کہتے ہیں نا جی, مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ سے 18 ارب نکلے, 15 ارب نکلے. ثابت بھی تو کرو نا, ثابت تو کرے کہ یہ پیسہ شہباز شریف کا ہے اور یہ پیسہ ناجائز ہے, منی لانڈرنگ ہے. بس وہ آ کے تقریر جھاڑی اور چلے گئے. اور لوڈ شیڈنگ بڑھ گئی ہے ملک کے اندر, بہت شدید قسم کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, اور رمضان کے ایام میں لوڈ شیڈنگ کا ہونا یہ بہت ہی یعنی بات ہے. تو اس کے اوپر حکومت کو, ویسے تو شہباز شریف نے پہلے دن آتے اس کی رپورٹ مانگ لی تھی اور پتہ چلا تھا کہ جناب LNG گیس ہی نہیں خریدی, وہ $4 دی مل رہی تھی, وہ خریدی نہیں. وہ کہتا کہ شاہد خان عباسی پیسے کھا گیا, بڑی مہنگی ان کے اوپر LNG کا کیس ہے, تو LNG نہیں خریدی. پھر اس کے بعد وہ LNG 4 سے وہ $16 تک چلی گئی, وہ اس سے بھی ذرا بڑھ گئی. تو اب جو ہے وہ 2 روز سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے, اور کہتے یہ جناب کہ مختلف شہروں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 6 سے 8 گھنٹے ہے, اور دیہاتوں میں اس سے کئی زیادہ ہے, اور شارٹ فال جو ہے وہ 3900 میگا واٹ ہے. جو حکومت ہے وہ کہتی ہے جناب ایندھن کی سپلائی شروع ہو گئی ہے, اور یعنی تھوڑا کام ہم نے شروع کیا تو لوڈ شیڈنگ بہتر ہو گئی ہے. بہتر کا وہی بھائی نا, 8 سے 15 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. تو یہ ہو رہا ہے, اور اکثر رمضان کے اوقات میں تو سحری کے ٹائم جب لائٹ جاتی ہے تو خاصی دقت ہوتی ہے. تو یہ وہ معاملہ ہے جس کے اوپر حکومت کو بڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے. پیٹرول اور بجلی, آٹا گھی پیٹرول بجلی, یہی طرح عوام دے مسائل نے. اب آپ نے پیٹرول کے اوپر لوگوں کو ڈرایا ہوا جی پیٹرول جو ہے وہ IMF نہیں ماننا. تو ابھی تو IMF نے ابھی IMF سے نیگوسیشن چل رہی ہے. میں نے کل بتایا تھا کچھ چیزیں IMF کے حوالے سے, اور اگلے پروگرام میں بتاؤں گا. لیکن جو خطرناک خبر ہے وہ ہے حفیظ پاشا صاحب کا سٹیٹمنٹ جو انہوں نے دیا ہے. وہ کہتے ہیں جناب ادائیگی میں جو بیلنس آف پیمنٹ ہے اس سے بچنے کے لیے پاکستان کو 3 ماہ میں $12 ارب حاصل کرنے ہیں. IMF سے تو ملنا $1 ارب, باقی $11 ارب کہاں سے لائیں گے. تو یہ انہوں نے SDPI کے زیر اہتمام ایک راؤنڈ ٹیبل اجلاس تھا, اس میں یہ بات کی. بڑی خطرناک بات ہے. وہ کہتے ہیں جناب جون 2022 تک $12 ارب لے آؤ تو پھر تھوڑا بیلنس آف پیمنٹ جو ہے نا وہ ہوگا. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جناب ٹیکس کی جو حد ہے وہ 6 لاکھ روپے سے بڑھا کر 10 لاکھ روپیہ کرنا ہوگی. تو حفیظ پاشا صاحب کی اکثر باتیں بڑی ویلڈ ہوتی ہیں, اور وہ پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے بڑے یعنی مؤثر سمجھے جاتے ہیں. حمزہ شہباز کی قسمت ہے بیچارے, 2 سال سے کم عرصہ کچھ 22-24 مہینے جیل میں بھی رہے. پھر جب وہ لڑ جھگڑ کے وزیر اعلیٰ بن ہی گئے ہیں تو اب ان کی تقریب حل برداری نہیں ہو رہی. اس میں نظر ہی لگ گئی حمزہ شہباز کو, یعنی وہ 2 بار تقریب کی تیاری ہوئی ہے حل برداری کی, اور دھری کی دھری رہ گئی ہے. ہوا یہ تھا کہ چیئرمین سینٹ یعنی ہائی کورٹ نے آرڈر دیا تھا کہ صدر مملکت کسی اور شخص کو نامزد کریں جو کہ حمزہ شہباز سے خلف لے. اور پنجاب میں جو ایک عرصے سے بحران چل رہا ہے کہ پنجاب میں کوئی CEO نہیں ہے, یعنی ہیڈ آف اسٹیٹ تو ہے ہی نہیں ہے پنجاب کا, ہیڈ آف پروونس جو ہے, اس پہ جناب عارف علوی صاحب نے PM سے پوچھا کہ جناب پھر کنوں نامزد کریے. انہوں نے کہا جی پھر چیئرمین سینٹ کو بھیج دو, ویلے ہی بیٹھے ہوتے ہیں. تو پھر پنجاب حکومت کا طیارہ چلا گیا ہفتے کو صبح 10 بجے, اور اسلام آباد ایئرپورٹ پر کھڑا ہو گیا جا کے کہ جی جن نے بہنا جہاز بہ جو پھر تانوں لے جائیں گے. اور لاہور گورنر ہاؤس سجا دیا گیا, بڑی لائٹاں شٹاں جلیاں. تو سارا دن وہاں پہ پیغامات لیے جاتے رہے, آتے رہے, لے جاتے رہے.
پہلے 4 بجے تقریب رکھی، پھر کہا جی نہیں اس کے بعد روزہ کھولنے کے بعد یعنی افطار کے بعد ہوگی. لیکن پتہ چلا جناب وہ ایوان صدر کے اندر جب انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کسی کا نام دینے کا، تو وہ فواد چودھری پہنچ گئے پیغام لے کے خان صاحب کا، ادھر سے پھر کوئی آرڈر نہیں ہوا. تو ہفتے کو تو تقریب حل برداری نہیں ہوئی. اب دیکھتے ہیں سنڈے کو ہوتی ہے یا ایک دن بعد ہوتی ہے یا پھر پیر کو جب عدالت کھلے گی پیر کو تو پھر عدالت پوچھے گی جناب تسی کی کیتا. تو 23 دن سے عملاً پنجاب میں پنجاب کسی بھی حکومت کے بغیر چل رہا ہے. اور 1 اپریل کو دیا تھا عثمان بزدار صاحب نے استعفیٰ، اور 16 اپریل کو وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب ہوا تھا جہد چودھری پرویز الہی بیچارے یعنی زخمی ہو گئے تھے مبینہ طور پہ، اور بازو ٹوٹ گیا سی، اگلے دن بازو جڑ بھی گیا سی. اس سے زیادہ تیزی سے آپ نے کسی کو صحت یاب ہوتے نہیں دیکھا ہوگا جتنی تیزی سے پرویز الہی صحت یاب ہوئے تھے. تو ایسی میڈیسن 1122 کے پاس اور کسی کے پاس نہیں ہے. تو اس دن سے لے کے جناب یعنی جب سے وہ ہارے ہیں اور وہ صاحب فراش ہوئے ہیں، یہ اس دن سے پنجاب جو ہے وہ لاوارث پڑا ہوا ہے. اور آخری خبر، محکمہ قانون اور پارلیمانی امور پنجاب نے یہ کہا کہ جی احمد اویس صاحب جو پنجاب کے ایڈوکیٹ جنرل ہیں وہ پنجاب حکومت کی نمائندگی نہیں کر سکیں، ان کو ہٹا دیا گیا ہے. تو انہوں نے کہا جناب مجھے تو گورنر ہٹا سکتا ہے، مجھے اور کوئی نہیں ہٹا سکتا ہے، گورنر ہٹائے گا تو پھر میں ہٹ جائے گا. تو احمد اویس جو ہے وہ پی ٹی آئی کے بڑے پرانے رہنما ہیں، اور وہ 2 مرتبہ پنجاب کے ایڈوکیٹ جنرل بنے. پہلی بار انہوں نے استعفیٰ دے دیا، پھر انہوں نے بناتا گیا جی وہ بیچارے پھنسے ہوئے نے. یہ دونوں شریف آدمی ہیں لٹرلی، یہ پی ٹی آئی کے میں یعنی کہتے ہیں نا